आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के जो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जो बुज़ुर्गों की बेइज्जतियाँ हो रही हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जो लड़कियों के साथ बच्चियों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। 8-8 साल के बच्चों वो मर रहे हैं इस वक्त। उन रहम नाम की कोई चीज़ है नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे क्या है, इससे पूरी दुनिया के मुसलमान शर्मिंदा है। इस किस्म का एक धब्बा बन चुका है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कि शर्मिंदा होते हैं यहाँ पाकिस्तान का नाम लेते हुए। ये इंसानियत उनको छू कर नहीं गई है। मैं समझता हूँ इस वक्त वहाँ पे क्या 10-10 किलो आटे के लिए लोग मर रहे हैं। 3-3 वक्त खाना छोड़ दिया लोगों ने। आप ये जो पाको ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें कितनी इस वक्त स्ट्राइक्स हो रही हैं हमारे सोशल मीडिया में, आप देख रहे हैं इस वक्त जगह। और कल उनको ऐसे पीटा जा रहा था और वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो मकबूजा कश्मीर की हालत है, वो हमें यार मैं उनसे कहता हूँ मुझे शर्म आती है ये सुनते हुए। मैं यहाँ का शहरी हूँ, बाइज्जत हूँ, प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, जुलूस निकाल सकता हूँ, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, पुलिस को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। और भी मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ नहीं थी, बर्बरियत नहीं है, यहाँ पे इंसानियत है, जमहूरियत है। 6% लोग इतने बड़े देश में अगर कोई मुखालफत की बात कर रहे हैं तो उसका तो इस जमहूरियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो जमहूरियत बहुत मजबूत है हमारी। 4-5-6% नफरत करने वाले लोगों की आवाज़ दब जाएगी। यहाँ पे अक्सर ऐसे लोगों की जो अमन पसंद है, मोहब्बत करने वाले हैं, और मैं दुआएं कर रहा हूँ वो मिले हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह ताला हम इधर मिलेंगे तो वो इज़्ज़त से रहेंगे, वक़ार से रहेंगे। अल्लाह हमारा वाली वारिस है, हम तो इस दुनिया में अर्जी हैं। जिस तरह ड्रग्स का कहर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बढ़ रहा है, ये देखकर बहुत ही चिंता हो रही है कि ड्रग्स पे किस तरह से लगाम लगाई जाएगी। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बेहतरीन इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, और जो भी लोग इस ड्रग्स बैडलिंग में मुलविस पाए जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और जेलों के पीछे धकेला जा रहा है। लगातार पुलिस भी पूरा प्रयास कर रही है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे ड्रग्स को रखा है कि ड्रग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ड्रग्स को किस तरह से ख़त्म किया जाए। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं फॉर्मर MLA जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब। शाह साहब, पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आपको पता है किस तरह से ड्रग्स बढ़ रहा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। जगह जगह पे पुलिस भी नाके लगा रही है, पुलिस भी पकड़ रही है ड्रग्स पेडलर को, हालांकि उसके बावजूद फिर भी ड्रग्स बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मेन जो वजह है क्यों बढ़ रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? इसाद साहब, ये मैं समझता हूँ कि आप पुंछ की बात करें, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट की। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी जो सर्वेज आए हैं उसमें ये कहा गया कि पहले पंजाब बड़ा बदनाम था हमारे पूरे भारत देश में कि ये ड्रग्स के मामले में सबसे आगे है, तो जम्मू कश्मीर ने अब इसको भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त हमारे लगभग 4 लाख नौजवान जो हैं इसमें इस ड्रग्स की लानत में पड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ये आपने सही कहा कि ये जैसे किसी जंगल में आग की तरह ये फैल रहा है ये सिलसिला। इसमें मुझे कहना है कि हमारी पुलिस पिछले 2-3 साल में बहुत ही शानदार काम कर रही है। पुलिस जो हमें कुछ कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही थी 2-3 साल पहले, वो अब नहीं है। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि पुलिस डिपार्टमेंट ही इसको ख़त्म कर पाएगा, ये बहुत नामुमकिन सी बात है। जब तक हम पूरे सभी लोग इसमें शामिल ना हो जाएं और इसको एक जहाद समझें, इसको जहाद समझकर इसके ख़िलाफ़ जहाद करें, इसमें कोशिशें करें, आगे बढ़ें, बच्चों को अवेयर करें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल तबाह हो रही है उसके लिए ताकि इससे छुटकारा मिल सके। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़ क्यों रहा है, इसमें हमारी बदकिस्मती ये है, मैं किसी मुखालफत की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये ड्रग्स जो हमें आ रही है पाकिस्तान से आ रही है और बड़ी खेप्स में आ रही है, बड़ी खेपें आ रही हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से हमारी पुलिस ने बड़े ऐसे जो केसेस पकड़े हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि 1947 के बाद जब 1988-89 में यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई, वो पाक स्पॉन्सर्ड थी सारी, तो उससे पहले कितना अमन था हमारी जम्मू कश्मीर में, कितने इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, अमन और सुकून के साथ लोग रह रहे थे। तो वो जब आया तो उसने हमारे इस पूरे पुरअमन इस गुलशन को तबाह बर्बाद कर दिया, वादी को खून में नहला दिया, हज़ारों नौजवानों की कुर्बानियाँ गई। तो अब जब मिलिटेंसी पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, तो अब ड्रग्स भेजकर हमारी आने वाली नस्ल को तबाह किया जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मुझे आज आपके ज़रिए से उनसे ये बड़ी दर्दमंदाना ये गुजारिश करनी है
دیکھیے دنیا بڑی عارضی ہے، پاکستان کے جرنیل سے خاص کر جو اس ڈرگس کو جو کا بزنس کر رہے ہیں، یہ تو وہاں بھی آپ نے کئی بار سنا دیکھا کہ وہاں بھی ڈرگس جو ہے وہ پاکستانی حکمران جو ہے جرنیلز جو ہیں خاص کر ان کے ذریعے سے یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اس میں نہ ہوں تو یہاں پہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی یا پنجاب میں یا اس میں جو بارڈر کے ساتھ لگتے ہمارے شہر ہیں یا اسٹیٹس ہیں تو اس میں ہو رہا ہے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں پہلے بھی تباہ برباد کیا، آپ ہماری نسل کے در پہ ہیں، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان سے کہوں گا کہ یاد رکھیں یہ مکافات عمل ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا ہے اس میں خود گر جاتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ برائے کرم خدا کے لیے رحم کریں ہم پر، اور یہ ڈرگس کا سلسلہ کہیں آپ کو اتنی پیسے کی بھوک ہے تو آپ کہیں اور یورپ میں اپنی جو آپ بھیج رہے ہیں وہاں جو کوانٹٹی اس کو بڑھا دیں، ادھر اور کسی طرف بھیجیں، تو کم از کم ہم پہ تو رحم کریں۔ دیکھیے اسرار صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بڑا انڈر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی پاکستان کے جرنیلس ہیں ایز کمپیئر ٹو اور کنٹریز جرنیلس جو 6 گنا ان سے زیادہ فوج کے سپہ سالار ہیں، تو جب وہ اپنی پراپرٹی سرٹیفکیٹس دکھاتے ہیں تو 29 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے دکھاتے ہیں، ویئر ایز پاکستان کے جو جرنیلس ہیں وہ 1500 کروڑ 2000 کروڑ 3000 کروڑ جو سامنے آ رہا ہے جو وائٹ منی میں ہے۔ اب بلیک منی کتنی ہے اس کے پیچھے چھپی تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اب انہوں نے تو افغانستان کو تباہ کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں جموں کشمیر کو تباہ کیا، اب اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے۔ پہلے یہی جرنیل سے جب ایک وقت تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو لوگ پسند کرتے تھے، اس کی حکومت پارٹی کو میجارٹی ملی، لیکن جرنیلس کو پسند نہیں تھا، تو اسی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا۔ اب پھر وہاں کے لوگ جو ہیں اکثریت میں عمران خان کو پسند کرتے ہیں لیکن جرنیلس پسند نہیں کرتے ہیں، تو اب تیسرا حصہ اب بننے جا رہا ہے۔ اب پھر ایک جو پختون ہیں بلوچ ہیں ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نام کی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں حضرت صاحب اس میں ایک بات اور کہوں گا، مجھے اس میں کیوں کہنا ہے، ایک تو میں ان کا پڑوسی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان آج پوری دنیا کے مسلمان جو پوری دنیا کے پاکستانیوں کے پاکستانی جرنیلس کے جو وہاں پہ گنڈا گردی ہو رہی ہے، جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، جو بزرگوں کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں، جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کو تک نہیں چھوڑا جا رہا ہے، 8-8 سال کے بچوں وہ مر رہے ہیں اس وقت، ان رحم نام کی کوئی چیز ہے نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے، اس سے پوری دنیا کے مسلمان شرمندہ ہیں۔ اس قسم کا ایک دھبہ بن چکا ہے پاکستان اسلام کے نام پر کہ شرمندہ ہوتے ہیں ہم پاکستان کا نام لیتے ہوئے، یہ انسانیت ان کو چھو کر نہیں گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہاں پہ کیا 10-10 کلو آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، 3 وقت کھانا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ آپ یہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں کتنی اس وقت سٹرائکس ہو رہی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جگہ، اور کل ان کو ایسے پیٹا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ تو مقبوضہ کشمیر کی حالت ہے، وہ ہمیں یار میں ان سے کہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے یہ سنتے ہوئے، میں یہاں کا شہری ہوں، باعزت ہوں، پروٹیسٹ کر سکتا ہوں، جلوس نکال سکتا ہوں، اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں، پولیس کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں، اور بھی میں پاک آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایسا کچھ یہاں نہیں تھی، بربریت نہیں ہے، یہاں پہ انسانیت ہے، جمہوریت ہے۔ 2-4-6% لوگ اتنے بڑے دیش میں اگر کوئی مخالفت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا تو اس جمہوریت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ تو جمہوریت بہت مضبوط ہے ہماری، 4-5-6% نفرت کرنے والے لوگوں کی آواز دب جائے گی۔ یہاں پہ اکثریت ایسے لوگوں کی جو امن پسند ہے، محبت کرنے والے ہیں، اور میں دعائیں کر رہا ہوں وہ ملیں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ادھر ملیں گے تو وہ عزت سے رہیں گے، وقار سے رہیں گے۔ اللہ ہمارا والی وارث ہے، ہم تو اس دنیا میں عارضی ہیں۔ پاکستان کے جرنیلز کو یہ پتہ نہیں، باقی سب کو پتہ ہے کیا دنیا مت ان کے لیے مسافر کھانا ہے، مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ ہمارا اگلا سلسلہ تو قبر کے بعد شروع ہوگا، لیکن ان کو تو وہ تو جزیرے خرید رہے ہیں۔ اور میں اسرار صاحب آپ ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک چیز کریں پاکستانی جرنیلز جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، جو اس وقت بھی ہیں، اگر وہ اپنی جو ان کے پاس جائیداد ہے نا اس کا صرف 10% پاکستان کے خزانے میں ڈال دیں، اور ان کی ایلیٹ کلاس سے پرائم منسٹر جو فارمرز ہیں صرف 10%، تو بھکاریوں کی لسٹ سے پاکستان باہر نکل آئے گا۔ اتنے ظالم ہیں، اتنا ظلم تو کیا آپ نے اپنے ہمیں کیوں تباہ کر رہے ہو؟ میں ہم سے، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو پاکستان سے یہ اس کی منشیات جو ہے اس کی سمگلنگ بند ہو جائے، وہ ہم پہ رحم کریں، ادھر نہ بھیجیں یہ جو بھی منشیات ہیں۔ دوسری بات میں مجھے دکھ اس چیز کا ہے، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ادھر جموں کشمیر میں جو بھی ہے، ان سے میں کہنا چاہوں وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ہم تباہ کیسے ہوئے؟ سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ آج وہ ڈرگز کے لیے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سیمینار کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ الیکشن کے لیے تو ایک دم دوڑ جاتے ہیں،
لیکن ان کو میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کس پر کرو گے جب یہ جنریشن ہی نہیں رہے گی تو کیا پتھروں پہ حکومت کرو گے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سب پارٹیوں کا فرض بنتا ہے اس وقت جگہ جگہ پہ سیمینار کریں، ڈرگس کے لیے اویئر پینڈنگ کر دیں الیکشن کو تھوڑا پیچھے، پہلے اویئر تو کریں لوگوں کو، بچوں کو. اور دوسرا میں گورنمنٹ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انسٹیٹیوشنلائز کریں اس کو، ہائر سیکنڈری اسکولز تک، کالجز تک، ہائی اسکولز تک، مڈل اسکولز تک یہ سیمینار کروائیں، بچوں کو والنٹیئر بنائیں، والنٹیئر بنا کر ان بچوں کو کہیں خود بھی بچیں، اپنے ساتھی کو بھی بچائیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ڈرگس پہ ہم نے قابو پانا ہے تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس اس وقت سورس ہے وہ مدرسے ہیں اور علماء کرام ہیں. میں انتظامیہ سے کہوں گا، گورنمنٹ سے کہوں گا کہ وہ علماء کرام کا تعاون لیں، اس میں مدارس کا تعاون لیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت کی عینک کو اتار دیں، ہسٹری کو دیکھیں تو اس بھارت کو آزاد کرانے میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کلیدی رول جو ہے مدارس کا تھا. ہزاروں ہمارے علماء کرام نے شہادتیں پیش کی، ایک منظم سلسلہ تھا ان کے پاس. تو آگے بھی اس منشیات میں وہ اس پر کنٹرول کروا سکتے ہیں. علماء کرام کا اس میں تعاون لیں، مدارس کا تعاون لیں. اور دیکھیں ایک مدارس ہیں اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی مدرسے ہیں جو بہترین شہری نکل رہے ہیں، جہاں سے بہترین انسان نکل رہا ہے، بہترین ہندوستانی نکل رہا ہے. تو ہمیں اس کا بھی تعاون لینا چاہیے تاکہ اس ڈرگس کو ہم اپنے سماج سے ختم کر سکیں. اچھا صاحب، ایک چیز میں اور سمجھنے کی کوشش کروں گا. جب میں نے پہلے ایک سٹوری چلائی ڈرگس کے ریلیٹڈ، میں نے بچوں سے بات چیت کی اور اس میں میکسیمم جو کمنٹس آ رہے تھے وہ یہی آ رہے تھے کہ آپ ڈرگس کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ شراب کھانے کو بند کرائیں. کیا شراب ڈرگز میں نہیں آتی؟ یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. جہاں ایک طرف ڈرگز فری بھارت کی مہم چلائی جا رہی ہے، ڈرگز فری جموں کشمیر کی مہم چلائی جا رہی ہے، وہیں دوسری اور اگر دیکھا جائے شراب کھانے کی اتنی دکانیں کھولی جا رہی ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو میں سمجھوں گا کہ اگر گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے تو یہ گورنمنٹ کی دوگلی پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ کمائی کے چکر میں ایسا وہ بھول جائیں کہ یہ جو زہر اپنے آنے والی نسلوں کو دے رہی ہے اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوگا. یہی ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بھارت کا کل ہے. انہوں نے اس نظام کو پکڑنا ہے، انہوں نے اس ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا ہے. تو ڈرگس ہوں یا اس میں تو میں اس کی تو نہیں آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کی کر رہا ہوں، لیکن ڈرگس تو اس سے بھی کہیں بہت زیادہ زہریلی چیز ہے. اس پہ تو فوکس کرنا چاہیے اور شراب خانوں کو بھی یہاں پہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ سے میں یہ پورے پرزور اپیل کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک چیز میں اور سمجھنے کی کوشش کروں گا. آپ کے نظریے کے مطابق کس طرح سے ڈرگ سے بچا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں نے جو ساتھ ساتھ آپ کو 3-4 پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ سن لیں. میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم نے پاکستان سے گزارش کی ہے کہ وہ یہاں پہ منشیات کو نہ بھیجے، مہربانی کریں. پیسے کی اتنی بھوک ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دوسرے کسی ملک کو تلاش کریں، یورپ شورپ ادھر پسند کر دیں اس کو، ادھر ہی اپنی اس کو جو ان کو کوانٹٹی بھیج رہے ہیں اس کو ڈبل کر دیں. ہم پہ تو رحم کریں. پہلے ملٹنسی میں ہمیں مار دیا، اب ہم منشیات کے ذریعے سے ہمارے نسل کو مار رہے ہو تو کم سے کم ہم پہ رحم کرو. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کو سکولز کو، کالجز کو اس میں انوالو کریں. پولیٹیکل پارٹیز، سبھی پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھ کر سیمینار کریں، میٹنگیں کریں، مشاورت کریں، لوگوں سے ملیں. اور اس کے بعد علماء کرام اور جو مدارس ہیں ان کو اس میں شامل کریں. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر کریں گے تو یہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر ہم صرف پولیس پہ چھوڑ دیں گے تو یہ بڑا ناممکن سی بات ہے. پولیس تو شاندار کام کر رہی ہے اس وقت ہماری انتظامیہ بھی شاندار کام کر رہی ہے. وی آر ویل سیٹسفائیڈ ود دا پرفارمنس آف اور آفیسرز ہو آر پوسٹڈ ہیئر. میں پہلے بھی آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو میں نے 1-2-3 ایشوز اٹھائے ہیں، مجھے امید ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہو یا گورنمنٹ ہو، لیفٹنٹ گورنر صاحب کی انتظامیہ ہو، تو اس پہ وہ دردمندانہ غور سے، اور پھر پولیٹیکل پارٹی سے میں کہوں گا کہ وہ بھی اس طرف دھیان دیں اور وہ بھی کھل کر یہ کریں، یہ کھل کر بولیں نا. پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو بتائیں نا، یہ جذباتی قوم ہے، اس کو بتائیں نا کہ یہ پاکستان نے پہلے جو ملٹنسی میں تباہی ہوئی اس کا نمبر 1 جو تھا وہ پاکستان تھا، اور آج بھی منشیات میں وہی یہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس کو کھل کر کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کھل کر وہ اپوز کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ عوام کو کیوں نہیں بتاتے ہیں ہمیں ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں کو تباہ کچھ کیا کون کر رہا ہے؟ تو کم سے کم یہ تو بتائیں کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ موت تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے مرنا ہے چاہے اب چھپ کر اندر ہو تب بھی تو مر رہا ہے. تو میں امید کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی باہر آئیں اور کھل کر بات بھی کریں اور سیمینار بنائیں، سیمینار آرگنائز کرائیں اور لوگوں کو اویئر کریں، بچوں کو اویئر کریں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا سیمینار ہونا چاہیے جگہ جگہ پہ. اور ہم بھی جیسے سید الطاف بخاری صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ آپ اپنے ضلع ہر ہیڈ کوارٹر پر اس کے لیے تیاری کریں کہ آپ بھی ڈرگس کے خلاف مہم شروع کر دیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا مہم کا، الطاف بخاری صاحب نے بھی کہا، تو کب تک آپ کی مہم جو ہے وہ شروع ہوگی اور یہ کیا
डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी या ब्लॉक वाइज होगी? इंशाअल्लाह ताला पहले हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक मनज़्ज़म तरीके से एक करेंगे, इसके बारे में एक रैली निकालेंगे, उसमें हम बताएंगे, इंतज़ामिया को पूरी सपोर्ट भी करेंगे। उसके लिए हमारी तारीख वगैरह मुकर्रर हो रही है, जब हमारे मीटिंग होगी, वर्किंग मीटिंग, उसमें तारीख मुकर्रर हो जाएगी और फिर पहले ज़िला सतही पर करेंगे, फिर उसको तहसील और ब्लॉक ले उस तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन करम, ये थे हमारे साथ फॉर्मर MLA शाह मोहम्मद तांत्री साहब, जिन्होंने ड्रग्स के रिलेटेड मज़ीद बातचीत की। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।